अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मनशियात स्मगलिंग के केस में आज बरी हो गए। राना सनाउल्लाह पर तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मनशियात का मुकदमा बनाया गया था और इस हवाले से साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी ने यह दावा किया था उनके पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने हेरोइन स्मगल की है, लेकिन शहरियार आफरीदी अपने इल्ज़ामात को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहे। इस केस में राना सनाउल्लाह तकरीबन 6 माह जेल में भी रहे, मगर अब इंसदाद मनशियात की अदालत ने राना सनाउल्लाह को इस मुकदमे में बरी कर दिया है। केस की समाअत के दौरान राना सनाउल्लाह के वकील ने कहा कि मनशियात बरामद करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद और इंस्पेक्टर एहसान आज़म इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जज अरशद मलिक क्या कह गए, खुद साकिब निसार की ऑडियो लीक्स हुई, ये सब हमारी बेगुनाही के सबूत हैं। मरियम नवाज के हक़ में फ़ैसला भी अदम शवाहिद की बुनियाद पर आया। अब सवाल ये है कि लीगी रहनुमाओं के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे साबित होने लग गए हैं। अगर झूठे केसेस बनाए गए तो क्या बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? पैनल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। राना सनाउल्लाह मनशियात केस में आज बरी हो गए। PTI राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूत का दावा करने के बावजूद अदालत में कोई सबूत पेश ना कर सकी। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। अब अगर झूठे केसेस बनाए गए तो क्या बनाने वालों के खिलाफ आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कार्रवाई होगी? देखिए, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। बड़ी अच्छी बात है। राना सनाउल्लाह साहब एक ऐसे केस में बरी हो गए जो केस जिस वक्त बनाया गया था उसी वक्त खुद उनके पार्टी के अंदर जो बहुत से लोग थे वो भी शायद इस चीज़ का पर यकीन नहीं रख रहे थे कि जिस अंदाज़ में वो केस बनाया गया था उस अंदाज़ में उस केस की मेरिट बनती थी या नहीं बनती थी। हमारे ही प्रोग्राम में हमारे एक साथी जो बहुत बड़े नक़ाद रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी यही कहा करते थे कि ये केस और कोई केस राना सनाउल्लाह पे बनाएं तो बनाएं और बन सकते हैं, लेकिन कम से कम मंशियात का केस नहीं बनता। ये उनकी राय थी और ऐसे बहुत से लोग हैं। तो वो केस तो पहले ही और जिस अंदाज में, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसी तरीके से बोला जाता है कि जी सारे सबूत हैं, ब्रीफ आपको कोई और करता है, आप प्रेजेंट उसको इस तरह करते हैं जैसे सारे सबूत देखते हैं। और इसी तरह शहरियार आफरीदी साहब ने ये सारा दावा किया था और कस्में खाते थे शहरियार। लेकिन ये बात ठीक है कि आज जो मुस्लिम लीग नून के लोग बरी हो रहे हैं वो सब के सब यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है। इस वक्त जो मुकदमात बन रहे हैं PTI के लोगों के खिलाफ और जो चीज़ें हो रही हैं, जो आज़म सवाती के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ पे 16 FIRs कटी, आज़म सवाती पे पता नहीं कितनी FIR कटी हुई हैं, एक शहर से दूसरे, एक सूबे से दूसरे सूबे ले जाने वाली बातें आ रही हैं। शहबाज गिल के साथ क्यों हुआ, इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो क्या गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये किस हद तक ये तो राना सनाउल्लाह साहब की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। वो बताएं ये 16 FIR अरशद शरीफ पे कैसे कटी हैं, वो बताएं कि आज़म सवाती के साथ जो सलूक हुआ है। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज सब इंसानी हुकूक का आलमी दिन मना रहे हैं और बड़े बड़े अखबारात में इश्तिहारात छपे हैं इंसानी हुकूक के हवाले से, हुकूमत की एफर्ट्स के हवाले से। ये मेरा ख्याल है ये आज की हुकूमत को सोचना चाहिए, वो कल की हुकूमत को सोचना चाहिए था कि जब वो अपोजिशन में आएंगे तो उनके साथ क्या होगा। आज इनको सोचना चाहिए कि कल जब आप अपोजिशन में थे तो आपके साथ क्या सलूक हुआ, तो क्या आज की अपोजिशन के साथ उसी तरह का सलूक रवा रखा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से हमने कल भी इस बात पे गुफ्तगू की थी कि हम वो कानून साजी नहीं करते। आप अगर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012 पढ़ें और उसके नेशनल कमीशन जो बनाया था, मुझे हैरानगी है और ये इसी प्लेटफॉर्म से मैं ये बात करता हूँ कि नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं कि उनको चाहिए था कि अगर वो उन 16 FIRs का उसी वक्त नोटिस लेता कमीशन, और सुओ मोटो पावर्स हैं उनके पास, तो शायद अरशद शरीफ वाला वाक़या ना होता। आज भी जिन लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन को उसका नोटिस लेना चाहिए, इस चीज़ पे वजाहत तलब करनी चाहिए, उन सारे लोगों को बुलाना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब को चाह रहे हैं फिर हतक इज़्ज़त का कानून को बेहतर बनाएं।
آج اگر رانا ثناء اللہ بری ہوئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مقدمہ کریں جن لوگوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے کیسز بنائے ہیں ہمارے یہاں۔ لیکن ہم صرف پولیٹکس کرتے ہیں، میں بری ہو جاتا ہوں، میں شادیانے بجاتا ہوں، اپنے مخالفین کو جو ہے وہ برا بلا کہتا ہوں اور پھر میں بھول جاتا ہوں، اور کل جب میں اپوزیشن میں ہوں گا یہی سلوک آنے والے کریں گے جو آج کی اپوزیشن میں، وہ کل حکومت میں آئیں گے وہ اپنی اپوزیشن کے ساتھ یہی کریں گے۔ جب تک ہماری یہ رویے تبدیل نہیں ہوں گے ہم اسی طرح مقدمات بناتے رہیں گے، اور حکومت میں آنے کے بعد ان مقدمات کو ختم کیا جائے گا اور دوسروں پہ مقدمات بنیں گے۔ اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ بے نظیر، جو مظہر عباس صاحب بات کریں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے، اور یہ سلسلہ پھر کہیں رکے گا؟ اور یہی بات کہ جنہوں نے اگر یہ جھوٹے کیسز بنائے گئے تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اوپینین ہے آپ کا؟ دیکھیں مبشر، جھوٹے کیسز کس نے بنائے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کیس ہے اس میں تو بہت واضح ہے کس نے ایف آئی آر کاٹی، کس نے کارروائی کی رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جب منشیات ان کی گاڑی سے پکڑی گئی، کون شہریار افریدی صاحب کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں 2019 میں ساتھ ان کے بیٹھا ہوا تھا جب شہریار افریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے۔ کون تھے وہ ڈی جی اے این ایف کے جو اس وقت کہہ رہے تھے، اور یہ ان کے الفاظ ہیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں، 2019 میں جو ڈی جی تھے اینٹی نارکوٹکس فورس کے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس، سفیشینٹ پروف ہے اور ہم عدالت میں ثابت کریں گے کہ کب سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ڈرگ سمگلنگ میں انوالو تھے۔ اگر اب آپ مجھے یہاں کہیں گے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، تو میں پھر آپ کو یاد دلاؤں گی کہ جو ڈائریکٹر جنرل ہیں اینٹی نارکوٹکس فورس کے، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ سویلین نہیں ہوتے۔ تو ہم اگر شہریار افریدی صاحب کو یاد دلا رہے ہیں کہ انہوں نے جو جھوٹے دعوے کیے اور جو قسمیں کھائیں، تو پھر بہت سے سوالات اینٹی نارکوٹکس فورس سے بھی پوچھنے چاہیے کہ یہ جھوٹا کیس انہوں نے کیوں بنایا، اس میں انہوں نے کیوں ساتھ دیا؟ کیونکہ دیکھیں کیس اینٹی نارکوٹکس فورس کا تھا، شہریار افریدی کا نہیں تھا، پروسیکیوشن ان کی عدالت میں جاتی تھی۔ تو یہ بات دوبارہ دہرانا، اور آج جو ہمارے وزیر اعظم نے یہ ٹویٹ بھی کیا، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جس قسم کے مقدمات بنائے جاتے ہیں سیاسی حریفوں کے خلاف، یہ جو کیس تھا یہ ایک بہت بڑی ریڈ لائن تھی۔ ایسا کیس میرا نہیں خیال ہے ہم نے اس دور میں بھی دیکھا ہے کہ اس قسم کا کیس رانا ثناء اللہ صاحب، جس طرح پچھلے دور میں اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا گیا مبشر، ہمارے پاس اس کی مثال اس وقت نہیں ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہے۔ ہمارے اختلافات ان سے ہو سکتے ہیں، ماضی میں جو انہوں نے کیا وہ ان کا رویہ ایک طرف، لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب پہ آپ نے ایسا کیس بنایا جس کی سزائے موت تھی، یہ ایک ریڈ لائن تھی جو کراس کی گئی ہے پچھلی حکومت میں، اور اس کے جواب جو اصل جس نے کیس بنایا ان کو دینا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پروسیکیوشن، ہمارا کنوکشن ریٹ 97% ہے، ان سے پوچھیں گے آپ نے کیسا کیس بنایا کہ آپ عدالت میں ثابت نہیں کر سکے؟ جب عدالت میں گئے تو عدالت نے پوچھا کہ ایک ثبوت کدھر ہے؟ عدالت نے پوچھا کہ جب آپ نے ان کو گرفتار کیا تو آپ نے ڈاکیومنٹیشن ہی اپنی کمپلیٹ نہیں کی۔ یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو معمولی سی چیز ہوتی ہے جب آپ گرفتار کریں کسی کو منشیات کے کیس میں، اسی وقت آپ بیٹھ کے ڈاکیومنٹیشن بناتے ہیں کہ کتنی منشیات ملی، کہاں سے ملی، کیا ہو رہا تھا۔ یہ ساری ڈاکیومنٹیشن ہی نہیں تھی، تو اب وٹنسز جو ہیں وہ بیک ٹریک کر رہے ہیں آپ کے۔ تو یہ سارے جو سوالات ہیں یہ اینٹی نارکوٹکس فورس سے سب سے پہلے پوچھنے جانے چاہیے اور پھر پی ٹی آئی سے۔ صحیح۔ نیازی صاحب، یعنی جو بے نظیر بھی بات کر رہی ہیں، سوالات تو پھر بنتے ہیں، اور پھر اگر یہ جھوٹے کیسز بنائے گئے تو آپ کے خیال میں ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ایسے جھوٹے کیسز بنائے؟ میرا خیال ہے جو آپ کا جواب ہے جو سوال کا، وہ تو یہ ہے کہ جی ہر صورت میں اگر ایک دفعہ جھوٹے کیس بنانے والوں پر گرفت کر لی گئی اور ان کو قانون کے دائرے میں لایا گیا تو شاید یہ چیزیں جو ہے اگلی دفعہ کو بندہ سوچے گا۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کیسز بنتے ہیں، آج بن رہے ہیں یا جو ہے ماضی میں بنتے رہے ہیں، تو اس میں سیاسی حکومتوں نے ضرور ان کی اس وقت جو ہے اپنی ذمہ بھی لے لیا، لیکن پورے جو پاکستان کے جو سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں جن کی فہم و فراست ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث ہے۔ لیکن جو کمپیریزن ہے نا اعظم سواتی صاحب، جس میں میں بھی پرزور احتجاج کرتا ہوں کہ کسی بندے کو اس طرح نہیں کہ اگر بلوچستان سے ان کو جو ہے ضمانت مل جائے ہائی کورٹ سے تو ان کو سندھ لے جایا جائے، سندھ سے مل جائے تو کسی اور شہر میں لے جایا جائے۔
یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مطلب یہ سارے ہتھ کنڈے صحیح، لیکن کوئی نہ تو کمپیریزن اس کا بنتا ہے، نہ آزم سواتی صاحب نے جو لینگویج یوز کی ہے آیا اس کی گنجائش بنتی تھی نہیں بنتی تھی، آیا ہمیں اجازت تھی، اگر ہم کرنا بھی چاہتے تھے تو کر سکتے تھے، ماضی میں اس کے قریب ترین بھی کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب آ جائیں رانا ثناء اللہ صاحب کو، آپ دیکھیں جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اندر ایک رونت تھی، وہ کیا کہتے تھے کہ مجھے سعودی عرب کے بادشاہ کی طرح کے اختیارات چاہیے، مجھے چین کی کمیونسٹ پارٹی جو ہے جو ان کے پاس اختیارات ہیں جزا و سزا کے، میرے پاس وہ اختیارات ہونے چاہیے۔ پھر کہ امریکہ میں کس رونت سے کہا تھا کہ میں جاتے ہی ان کے کمروں سے اے سی نکلواؤں گا، کیونکہ یہ گرمیوں کا موسم تھا، یہ جولائی کے اندر امریکہ شاید گئے تھے، اور زمانے میں رانا ثناء اللہ بیچارہ ٹین کے چھت کے نیچے جو ہے اس کے اندر ان کو ایک بڑی سخت جگہ پہ رکھا ہوا تھا، عذاب جان تھا جس میں، لیکن میں ان کو جس جو جانفشانی سے یا جس ہمت سے انہوں نے وہ جیل کاٹی، وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی بیوی آتی تھی، میری بھی ان سے بات ہوئی تھی ان دنوں ان کے ہر کیس میں، تو ان کے اندر ہمت حوصلہ، تو مجھے تو خود حیران ہوتا تھا کہ بالکل ان کو ایسا ڈٹ کے کھڑے تھے کہ مجال ہے کسی جگہ پہ انہوں کو لغزش دکھائی ہوئے یا کوئی نیچے دکھایا ہو۔ اور پھر عمران خان صاحب شاید کاکان عباسی میں تمہیں بھی جیل میں ڈال دوں گا، یہ ساری جو چیزیں کسی وزیر اعظم کو پاکستان کی تاریخ میں ایک آدھ موقع پہ شاید ذوالفقار بھٹو صاحب کا کوئی کیس شاید نظر آئے کہ جس میں کہا ہوگا کہ میں اس کو فکس کر دو یا یہ کر دو، میں نے کسی وزیر اعظم کو اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ جو کہ یہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ میں آپ کو سزا دوں گا، میں آپ کو جیل میں ڈالوں گا، میں آپ پہ عرصہ یاد تنگ کر دوں گا۔ کوئی کرتے بھی ہوں گے تو کم از کم للکارتے نہیں تھے، ایسے لگتا تھا عمران خان صاحب کے اندر ایک خدا بول رہا ہے۔ اب جب چیزیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہی چیزیں ان کے ارد گرد، وہ کہتا ہے what goes around comes around، ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوا ہے، چیزیں ہیں تو کیسز ہیں، اگر ان کے اندر یہ اوپن شٹ کیسز ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو سلوک ہوا چاہتا ہے، اللہ کرے ان کو انصاف ملے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے اور اسحاق ڈار صاحب کے معاملے میں کہتا تھا کہ اس وقت جو قانون نافذ تھا اس سے بھاگنا شرعاً جائز تھا، وہ چیزیں نہ دہرائی جائیں۔ آرٹیکل 10A جو ہے اس کی لیٹنٹ سپرٹ میں اس کی جو پریکٹس جو ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کے ٹرائل، ان کے ساتھیوں کے ٹرائل ہوں، ان کو فیئر ٹرائل ملے، فری ٹرائل ملے، اس میں دو رائے نہیں، لیکن جو انہوں نے کیا وہ زیادتی تھی۔ صحیح۔ بھٹی صاحب، آپ نے تینوں تجزیہ کاروں کی رائے سنی ہے، ایک تو آپ کا اس پر موقف جاننا چاہیں گے، اور پرٹیکولرلی منشیات سمگلنگ کا کیس رانا ثناء اللہ صاحب بری ہو گئے، تقریباً 6 ماہ اس کیس کی وجہ سے وہ جیل میں رہے، شہریار آفریدی کی جانب سے قسمیں کھائی گئیں، بار بار کہا گیا کہ ثبوت موجود ہیں۔ آپ کیسے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ اور اب جب لیگی رہنماؤں کے خلاف الزامات جھوٹے ثابت ہونے لگے ہیں تو جنہوں نے یہ کیسز بنائے، جھوٹے کیسز بنائے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کے خلاف بھی وہی کارروائی ہونی چاہیے؟ پہ آنے سے پہلے جناب اسپیکر، مظہر بھائی نے ایک بات کہی کہ انسانی حقوق کا آج عالمی دن ہے۔ مظہر بھائی، یہ وہاں عالمی دن منایا جانا چاہیے جہاں انسان بستے ہوں یا انسانوں کو انسانوں جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہو۔ یہاں تو 5% چھوڑ کر 95% جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا آفس تو وہ ہر چوک پہ ایک لڑکے کو انہوں نے رنگ و روگن کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیا اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، شہر کی خوبصورتی کرنا چاہتے ہیں کیا، یعنی اس گرمی میں سردی میں وہ ایک اسٹیچو سا بن کے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا اور کیوں امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ جیلوں میں دیکھیں، حوالاتوں میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، باہر دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، مہنگائی میں دیکھیں، غربت میں دیکھیں، بے روزگاری میں دیکھیں، کہاں انسان ہے سر؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظام انصاف طاقتور کا ہے، پیسے والے کا ہے۔ یہاں اب اس نظام انصاف میں طاقتور کو اور پیسے والے کو مجھے نہیں لگتا کوئی زیادہ دیر اکاؤنٹیبل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات ہے وقت آج کل بدل گیا ہے، اب پرانے داغ مٹائے جا رہے ہیں۔ اور چوتھی بات ہے سارے کیس جھوٹے نہیں ہیں حضور والا، بہت سارے کیس ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے لوگ بری بھی ہو گئے تو کوئی نہیں مانے گا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جنہوں نے جھوٹے کیس بنائے یا جو یہ چھوڑ دیجئے جن کے خلاف جھوٹے کیس بنے گئے آج وہ جھوٹے کیس بنا رہے ہیں، اس پر بھی کبھی بات کر لیجئے گا۔
اور حال یہ ہے کہ اوپر نیب سے 1100 ارب کے کیسز دھڑا دھڑ وہ میں نے کہا نا داغ مٹائے جا رہے ہیں، وہ دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں، نیچے اینٹی کرپشن سے بزدار اور فرح صاحبہ پنجاب میں وہ نکلی جا رہی ہیں۔ اب آ جائیں رانا صاحب پر۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو مبارک ہو۔ جب رانا ثناء صاحب پہ یہ کیس بنایا گیا تو ہم نے کئی مرتبہ اسی رپورٹ کارڈ میں کہا تھا یہ کیس جھوٹا ہے اور ان پہ یہ من گھڑت کیس ہے، اور اس کیس میں رانا صاحب اور ان کی فیملی کو جو تکالیف اٹھانی پڑیں، جو 6 ماہ بدترین قسم کی ایک جیل میں یا قید میں وہ رہے، اس پر میرا تو دل کرتا ہے کہ میں خود ان سے معذرت کروں، حالانکہ میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ کیس جھوٹا ہے، لیکن کرنی چاہیے معذرت۔ اب بات تھوڑا سا ٹویسٹ آ گیا اس کہانی میں۔ جان اللہ کو دینی ہے، فیم والے ہمارے دوست شہریار افریدی کہہ چکے ہیں کہ مجھے ثبوت جو دکھائے گئے تھے یا جو کیا گیا تھا وہ سارے تھے اس وقت کے ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس کے، ان کے پاس تھے۔ رانا صاحب بھی 2 پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ میرے خلاف کیس جو بنایا تھا اس کے روح رواں وہی ڈی جی تھے، اور انہوں نے یہ یہاں تک بھی فرمایا ایک پروگرام میں کہ ان کے بدلے ان کو نوازا گیا اس ڈی جی کو۔ تو اب رانا صاحب کو بھی پتہ ہے، وہ شہریار افریدی صاحب کو بھی پتہ ہے، اور رانا صاحب وزیر داخلہ ہیں، تو میرا خیال ہے ڈی جی صاحب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ جہاں تک جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی بات ہے، ان کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے جو الزام لگائے تھے وہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں سنے جاتے، سنے جائیں تاکہ آگے بڑھے ہم۔ مریم نواز صاحبہ کو بالکل ویسے ہی بری کیا گیا ایون فیلڈ سے جیسے شہباز شریف حمزہ شہباز کو 16 ارب منی لانڈرنگ کیس میں بری کیا گیا ہے۔ ثاقب رانا شمیم معافی مانگ چکے ہیں خیر سے، غیر مشروط طریقے سے اپنے حلف نامے سے۔ شوکت ترین ثاقب نثار ہوں یا جج ارشد ملک ہو، حکومت اس وقت ان کی ہے مسلم لیگ نون کی، اس پر کارروائی کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں۔ ویسے جج ارشد ملک وہی ہیں جو 8 ہفتے کی جب چھٹی پر تھے نواز شریف رائے ونڈ محل میں، اس وقت وہ ملنے گئے تھے، دربار میں بلائے گئے تھے، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے حسین نواز صاحب نے ان کے ساتھ 27 رمضان کو مدینہ میں ڈیلیں فرمانے کی کوشش کی تھی۔ اور ان کی اصل کہانی جو ایک اور بھی ہے جو سامنے آئے گی جب یہ کیس چلے گا، کہ ایک ان کی ایک غیر اخلاقی ویڈیو تھی جب یہ ملتان میں جج تھے، اس غیر اخلاقی ویڈیو کو خرید کر پھر اس کی بلیک میلنگ پر اور ویڈیوز آڈیوز بنائی گئی، جس میں ایک چیک بھی دیا گیا، گاڑی بھی دی گئی، وہ دونوں بھٹی صاحب ہم واپس پوائنٹ پر اگر ہم آ جائیں کہ یہ جو جھوٹے کیسز بنے یا بنائے گئے کس طرح سے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ بھائی جان میں پوائنٹ پہ ہی تھا، آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کے سوال میں جج ارشد ملک تھا، آپ کے سوال میں شوکت صدیقی صاحب تھے، آپ کے سوال میں رانا ثناء مختصر کر لینا پھر کیونکہ بریک بھی لینے، بریک کا کہا درمیان میں بھٹی صاحب کنٹینیو کیجئے۔ چلیں ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بھٹی صاحب آپ سے ہی کنٹینیو کروائیں گے، ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد پروگرام رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں کہ لیگی رہنماؤں کے خلاف الزامات جھوٹے ثابت ہونے لگے ہیں۔ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے اگر جھوٹے کیسز بنائے گئے تو کیا بنانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، یہ آج کا ہمارا سوال ہے، اور بھٹی صاحب آپ سے ہی کنٹینیو کریں گے، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ثاقب نثار صاحب کا ایک آیا، وہ آڈیو آئی، اس کے بعد کہاں حکومت سوئی ہوئی ہے، دعوے کیے گئے، اب تو حکومت مسلم لیگ نون کی ہے نا، تو دعوت کیے گئے فرانزک کریں گے، فلانا کریں گے، کیوں نہیں کر رہے؟ جج ارشد ملک صاحب کی جب ویڈیو اللہ ان کی مغفرت کرے آئی تو اس کے بعد یہ سپریم کورٹ نے کیوں کہا کہ ویڈیو بنانے والے، ویڈیو لانے والے ہی ویڈیو سے لا تعلق ہو گئے ہیں، کہانی چھوڑ گئے ہیں، کیوں کدھر گئے؟ اور مریم نواز صاحبہ نے کیوں جب ان کو سوال نامہ دیا گیا کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس ویڈیو آڈیوز کا، یہ بنائی ناصر بٹ نے، چلائی ناصر بٹ نے، لائے ناصر بٹ، پہنچائے ناصر بٹ، ویڈیو ناصر بٹ کے بعد ناصر بٹ صاحب اس وقت آج بھی اور تب بھی لندن میں تھے، تو اب یہ کر سکتے ہیں۔ اور لیکن پھر وہی بات ہے، سارے کیس جھوٹے نہیں ہیں۔ اب بات کہ ان جھوٹے کیس بنانے والوں کا کیا کرنا چاہیے؟ احسن اقبال صاحب پہ جھوٹا کیس تھا، وہ بری ہو گئے، اب مجھے بتائیں احسن اقبال صاحب کیوں بیٹھے ہوئے چپ کر کے؟ وہ ہرجانہ کریں ان پر، ان کی کردار کشی ہوئی ہے، وہ حکومت میں ہیں، وہ وزیر ہیں۔ رانا صاحب جب کہہ چکے ہیں کہ ڈی جی جو تھا وہ اس میں انوالو تھا، مین کریکٹر تھا، مین کردار تھا، تو رانا صاحب کیوں چپ ہیں؟ وہ وزیر ہیں۔
اسی طرح اور جو کیس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل بھی کہا کہ میں پرانے چیئرمین نیب کو پکڑوں گا، تو وہ پکڑنا تو فزیکلی تھوڑا ہوگا، کہیں عدالت سے ہوگا نا، تو عدالت کیوں نہیں جاتے کہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں؟ تو یہ اگر ایک سیاسی طور پہ اس کو زندہ رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، ادروائز جن پر کیسز بنائے گئے تھے وہ اس وقت اقتدار میں ہیں، جنہوں نے بنائے تھے وہ غائب ہو چکے ہیں، تو اب کم از کم اس کو اگزامپل بنائیں تاکہ بقول نیازی صاحب آگے کوئی جھوٹا کیس نہ بنا مظہر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگزامپل بنایا جائے گا جس طرح انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب اور احسن اقبال صاحب کے کیس کی بھی کا ذکر کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ سلسلہ پھر یعنی جو کیس جیتتے ہیں اس کو صرف سیلیبریٹ کرنے کے بجائے اس کے معاملے کی تہ تک پہنچنا اور ان پر کیس کرنا، یہ سلسلہ کچھ بنے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے اسی طرح چلتا رہا ہے، اسی طرح چلتا رہے گا. چیزیں اسی طرح آپ دوسرے کو اکیوز کرتے رہیں گے، دوسرا آپ کو اکیوز کرتا رہے گا، چونکہ رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں. اگر رول آف لا ہو تو اعتماد جوڈیشری کو اپنا اعتماد بحال کرنے کا کرائسس ہے. جو آپ کے پروسیکیوٹرز ہیں ان کو وہ دباؤ میں ہوتے ہیں، جس طرح ابھی بے نظیر بھی بات کری تھی، اینٹی نارکوٹکس کے لوگ جو ہے وہ سرونگ آفیسرز ہوتے ہیں. ان کے اوپر یہ کیس اگر غلط ثابت ہوا ہے، اس میں بری ہوا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے، مرڈر کیسز آپ اٹھا لیں، جب سپریم کورٹ کے لیول پر یا ہائی کورٹ کے لیول پہ کوئی بری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ فائل بند ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ قاتلوں کو پکڑیں. چیز یہ ہے کہ اگر مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں سارے لوگ بری ہو گئے تو کسی نے تو قتل کیا ہے، وہ قاتل کیوں نہیں گرفتار ہوتے، وہ فائل کیوں کلوز ہو جاتی ہے؟ آپ بے شمار ہم نے آج بھی ڈسکشن تھا، اس وقت اس ملک میں جو ہے وہ کم سے کم 120 کے قریب صحافی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. مشکل سے 2 کیسز ایسے ہیں جو کسی طریقے سے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ لیول تک گئے، باقی کسی کیس میں کچھ نہیں ہوتا. تو اس کو اگر آپ نے اگزامپل بنانا ہے تو اگزامپل اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں فرق ہوتا ہے. آپ کے خلاف ایک غلط کیس بنایا گیا تو آپ کو چاہیے کہ اس کو عدالت سے رجوع کریں اور اس کے اوپر مقدمہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ایک آدمی کی زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. 6 مہینے ہو، سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال ہو، لوگ تو 10 سال جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، 20 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اسے بری کر دیا، پتہ چلا کہ اس کو پھانسی آلریڈی ہو چکی ہے. یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں اب بھی. اس ملک میں یہ ایک مرتبہ نیلسن مینڈیلا نے کہا تھا کہ اگر کسی ملک کے کسی معاشرے کو دیکھنا ہو تو اس معاشرے کے جیلوں میں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں صورتحال ہے اس میں پولیٹک زیادہ ہوتی ہے. ہم کیسز مجھے نہیں لگتا کہ آج جو مقدمات میں بری ہو رہے ہیں، جنہوں نے آپ پہ مقدمات قائم کیا آپ ان کو عدالتوں میں لے جائیں گے، نہیں لے جائیں گے، نہیں ہوتا یہ. آپ پولیٹکس کھیلیں گے اور نہ ہی آپ ایسی قانون سازی کریں گے کہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہوں. اور اس کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ پولیس کو، قانون نافذ کرنے والوں کو، آپ کی نوکرشاہی کو ڈی پولیٹیسائز کریں. جب تک یہ ڈی پولیٹیسائزیشن نہیں ہوگی، ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس نہیں ہوگی، یہ مقدمات بنتے رہیں گے. جب تک ڈی پولیٹیسائزیشن آف لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہوگی، یہ مقدمات بنتے رہیں گے. جب تک ڈی پولیٹیسائزیشن آف بیوروکریسی نہیں ہوگی، یہ اسی طرح ہوتا رہے گا، اسی طرح ہوتا رہا ہے. انفارچونیٹلی اس میں سنجیدہ نہیں لگتے. اور جو قانون ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جو اتھارٹی ہے نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کے پاس، بدقسمتی سے وہ بھی اپنی اتھارٹی استعمال نہیں کرتے. صحیح. بے نظیر، جو مظہر عباس صاحب بات کر رہے ہیں، کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا، کسی کو تو اگزامپل سیٹ کرنی ہوگی. اس کیس کو لے لیں تو ٹیسٹ کیس کسی کو تو بننا پڑے گا. دیکھیں، مبشر معاملہ تہ تک کیوں نہیں پہنچتا اور تحقیقات کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کیونکہ جہاں تک پہنچنا ہوتا ہے وہاں تک سیاستدان پہنچ نہیں سکتے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جو میں نے پہلے جواب دیا کہ کیسز بنتے کہیں اور ہیں، اور جہاں پہ کیسز بنتے ہیں وہاں تک سیاستدان نہیں پہنچ سکتے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ واقعی میں ہمارے ملک میں رول آف لا ابو دی رول آف لا ہے.
हमारे सियासतदान जो है अक्सर वो जो चेयर लीडर होता है ना एक, उसका किरदार अदा करते हैं और वो पूरा फायदा उठाते हैं और बड़ा खुश होते हैं जब उनके सियासी हरीफ के खिलाफ केसेस बनते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड अक्सर वो नहीं होते। मास्टरमाइंड कोई और होते हैं। मरियम नवाज शरीफ का आप केस ले लें, नवाज शरीफ का केस ले लें, राना सनाउल्लाह का केस ले लें, वो आपको लगता नहीं है कि वो नैब में बना होगा, क्योंकि जब वो जाता है अदालत में और जब नैब से पूछा जाता है इन केसेस के बारे में तो नैब को पता ही नहीं होता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होते हैं नैब के, मरियम नवाज शरीफ का केस ले लें, एवेंटफील्ड वाला है, जो नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनसे जब पूछा गया कैलिब्री फॉन्ट के बारे में कि इतना शोर मचा था कैलिब्री फॉन्ट, वो जब एक्सपर्ट लेके आए तो उन्होंने अदालत में कहा कि 2006 से पहले भी अवेलेबल था कैलिब्री फॉन्ट। वो एस्टैब्लिश ही नहीं कर सके कि जिनको वो लेके आए अदालत में वो विटनेस, वो एक्सपर्ट भी थे या नहीं। एहसन इकबाल साहब का केस ले ले, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गया अदालत में तो उनको पता ही नहीं था कि वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रोजेक्ट्स ऐड कैसे करते हैं, कैसे नारोवाल सिटी प्रोजेक्ट ऐड हुआ, कि एहसन इकबाल साहब उस वक्त इक्तदार में थे भी या नहीं थे या ऑपोजिशन में थे। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो उनको नहीं पता होती, इसलिए क्योंकि वो मास्टरमाइंड नहीं होते इन केसेस के। सही। नियाज़ी साहब की इस तमाम तर मामले पर क्या राय है, जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नियाज़ी साहब, जो हम डिस्कशन कर रहे थे और मज़हर अब्बास साहब की भी आपने बात सुनी, बेनज़ीर की भी बात सुनी, सियासी केस से बरी होना ही सिर्फ काफ़ी है या मामले की तह तक जाना ज़रूरी होगा? मेरा ख्याल में सही हासिल होगी। बेनज़ीर साहबा ने या मज़हर अब्बास साहब ने या भट्टी साहब ने जितना भी कहा है, ये कभी चाहे भी तो नहीं पहुँच सकते। देखें, मज़हर साहब ने तो एक सिर्फ बेनज़ीर साहबा का केस बताया है, लियाकत अली खान का केस देख लें, कितने कमीशन बने। जनरल ज़ियाउल हक साहब का जब हादसा हुआ तो उसका जब पाकिस्तान के अंदर उसको ऑफिशियली बंद कराया गया, बंदयाल कमीशन बना ज़ियाउल हक साहब के ऊपर, उसकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम में नहीं आई। सानिया साहिवाल का क्या बना, मुर्तज़ा भुट्टो साहब का क्या बना, कोई एक मॉडल टाउन के 14 बंदे जो यहाँ पे बेचारे 12-14 बंदे हिलाक, उनका क्या बना। ये सारे इन जिन जिन जगहों पे कुछ नहीं बनता, मिसिंग पर्सन का क्या बना। सुप्रीम कोर्ट ने कितने 100 मोटर लिए मिसिंग पर्सन पे। अदालतें बेबस रही हैं, सियासतदान क्या कर सकते हैं। माइटी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेबस नजर आई है। ये हमारी एक ऐसी तकलीफ दे कहानी है जिससे आज तक नहीं निकल सकते। वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि काजी फायज ईसा के हाथ में मेरा कोई हाथ में केस नहीं था, हालांकि सारे काम इमरान खान बेचारा खुद कर रहा था, लेकिन उनकी बेबसी ये थी, ये को काफ़ी नहीं था उनका तस्लीम करना कि मुझे मेरे उसमें कोई हाथ नहीं था। ये उनका काफ़ी नहीं था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। जितने भी इस तरह के कॉन्टेंशियस इशू आए हैं अभी वो सबका बताएंगे। वो बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब की सजा मैंने नहीं दी, मैंने किसी को अंदर नहीं किया। आपने क्या किया, आपने फवाद हसन फवाद ग्रेड 22 का बंदा 35, 40, 36 साल की जॉब के बाद वो अपनी जॉब को जब इंजॉय करने शुरू किया तो उनके आखिरी 1.5-2 साल जॉब किया, आपने उसको अंदर जेल में डाल दिया। वहां से वो रिटायर होकर बाहर आया, आज तक वो सक्लूजन में बैठे हुए। आज चीमा ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेट, ग्रेड 20 के अंदर उसकी 18 साल 19 साल सर्विस रहती थी, वो बेचारा रिजाइन कर गया। यकीन जानेंगे उसको, हम जानते हैं मिलते हैं, किसी को मिलता नहीं है। अगले आप साहब मेरे दोस्तों ने जिक्र किया कि नफसियाती तौर पे सारे जो हैं इसमें स्केटर्ड हैं। सियासतदान तो फिर है कि नवाज शरीफ हिम्मत वाला आदमी है, शहबाज शरीफ हिम्मत वाला आदमी है, एहसन इकबाल, शायद काका नबासी के मीडिया ने उनको पिछले 10 साल से नेज़े कैनी पे रखा हुआ है, वो मीडिया ट्रायल किया है। भट्टी साहब ने अच्छा कहा है ना कि 2005 में वीडियो बनी, तो असल हम बात वो कभी नहीं करेंगे कि 2005 की वीडियो किसने बनाई थी। ना बेनज़ीर यहाँ पे थी, ना नवाज शरीफ साहब यहाँ पे था। उसी वीडियो ने उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी वीडियो के ऊपर कहा हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। उसी वीडियो के ऊपर हाई कोर्ट ने उसको सर्विस से बर्खास्त किया, जज अरशद मलिक को। अब हम कीड़े निकाल रहे हैं, हाथियों को हमने रोको हुए। हम कहते हैं जी जो नासिर मलिक ने, नासिर भट्ट ने वीडियो बनाई उसको पकड़े। भाई गलत क्या सही किया, वो जो मिलने गया नवाज शरीफ को उसको पकड़े। भाई जिस वीडियो के ऊपर जो आ गई बाद में कि सजा दी गई, वो वीडियो किसने बनाई थी। और भट्टी साहब ने आज नया इंकशाफ किया, मैं हैरान हो गया हूँ कि फिर कहते हैं कि और यकीनन ये हुआ होगा कि ऐसा ही होता है कि उस वीडियो के ऊपर मजीद उसको ब्लैकमेल किया गया। किसके पास वो वीडियो थी, कौन बना रहा था 2005 में वीडियो, आज वीडियो कौन बना रहे हैं। इमरान खान साहब की वीडियो कहाँ से आ रही है, ऑडियो कहाँ से आ रही है। रोजाना बंदे सारे लोग घरों में चपक के बैठे हैं, किसी वक्त किसी की कोई वीडियो आ जाए, ऑडियो हो जाए, हमें नहीं पता हम में से किसी की आ सकते नहीं आ सकती। देखें ये बहरान ये है कि इस मुल्क के अंदर सियासतदानों का
صرف الزام یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، مظہر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسے چشم پوشی کرتے ہیں. میں نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں آج سے 3-3.5 سال پہلے ملنے گیا. وہاں پہ 35 بندے اور موجود تھے. میں نے کہا میاں صاحب جہاں بیٹھے ہیں 2 سال بعد عمران خان صاحب یہیں پہ آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب آج بھی سن رہے ہیں. میں نے کہا میری صرف آپ سے گزارش ہے، عمران خان پہ غصہ آپ کا مجھ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب پہ یہ وقت آئے تو جو عمران خان صاحب جیسے مورا بن کے آپ کے خلاف استعمال ہوا ہے، آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف مورا بن کے استعمال نہیں ہونا. یہ کام رکنا چاہیے. سیاستدان کے خلاف استعمال نہ ہو. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں میری مدد کرو کہ میں ان کو نکالنا ہے. آپ نے ابھی تک سبق ہی نہیں سیکھا. ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ جنم باجوہ صاحب دوگلے آدمی ہیں، ادھر سے کہتے ہیں کہ میری مدد کرو. صحیح. بھٹی صاحب آپ اس ڈسکشن کو کس طرح سے کنکلوڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم کلوزنگ کی طرف جائیں؟ آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. دیکھیے بھائی جان، پہلی بات یہ ہے کہ جن کو ہم معصوم بچے بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طاقت کہیں اور ہے، اقتدار کہیں اور ہے، اختیار کہیں اور ہے، اور پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے، انہوں نے کبھی کوئی سیکھا ہے یار؟ 40 سال سے ہر بار یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں، ماریں کھاتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، وہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ نے یہ ترسو دیکھا ایک وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، غلط بات ہی کی ہوگی، آ کے سینٹورس مال بند کر دیا. ان میں کوئی فرعونیت میں کمی آئی ہے؟ آج عمران خان کے خلاف جو مقدمے بن رہے ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک آنسوؤں سے روتے تھے؟ انہوں نے کبھی کچھ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس کھاتے میں ہے حکومت میں؟ اگر اتنے ہی بے اختیار ہیں، گھر جائیں یار، کوئی اور کام کریں، کوئی اختیار والا آنے دیں. چھوڑتے بھی نہیں ہے. بڈھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، مگر پھر بھی چمٹے ہوئے ہیں اور اختیار بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات، دامن بھی صاف ہے، خزانہ بھی صاف ہے. حسن نثار صاحب کہتے تھے یہاں دامن بھی صاف ہے، خزانہ بھی صاف ہے. یہ سب معصوم اور گنہگار ہیں. اور آخری بات، جب گھر کو گھر والے لوٹیں گے تو یہی حال ہوگا. انہوں نے کوئی ادارہ اس قابل نہیں چھوڑا کہ جو جب یہ مشکل میں ہوں تو وہ ادارہ ان کو ریلیف دے دے. ذاتی ملازموں سے ادارے بھرتے ہیں. بھاجی کہہ رہے ہیں جسٹس قیوم کو کہ بے نظیر کو فکس کر دیں، ایسے چاہتے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ بلا لے تو حملہ کر دیتے ہیں اور پھر روتے ہیں ہم مارے گئے، لٹے گئے. صحیح. بھٹی صاحب کنکلوڈ کریں گے ڈسکشن کو. بہت شکریہ آپ کا. ارشاد بھٹی صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ، مظہر عباس صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ نے وقت دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا. پروگرام رپورٹ کارڈ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.